अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्वान न्यूज़ लाइव स्टूडियो से मैं हूं आपका होस्ट खुरम शहजाद। घरों और रहायशियों की इंसानी मुआशरे में बुनियादी ज़रूरत है रियासत और रियासती इदारों की अवलीन तरजीहात में अवाम के लिए बुनियादी ज़िंदगी की सहूलियात फराहम करना है। लेकिन बदकिस्मती से वतन अजीज़ बिलखसूस वफाकी ज़िला इस्लामाबाद के जोन 4 और जोन 5 में निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ की बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी में मसाइल का बुनियादी फुकदान है। और जैसा कि नाजरीन आपको मालूम है कि हमारा प्रोग्राम वफाकी बल्दियाती मसाइल और अवामी राब्तों पर मबनी स्वानामा है। और आज हमारे साथ दो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं। जी, अपने पहले मेहमान का मैं तारुफ कराता चलूँ तो हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी उबैद कुरैशी साहब मौजूद हैं और उनके साथ ही हमारे दूसरे मेहमान सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर अतीक फरहाद मौजूद हैं। हम दोनों शख्सियात को अपने लाइव स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। और उबैद कुरैशी साहब, हमारा आपसे पहला सवाल है कि स्वान गार्डन सोसाइटी सिविलियन एम्प्लॉय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का क़याम कब अमल में लाया गया? मैं स्वान न्यूज़ का बेहद मशहूर हूँ और खुर्रम भाई का ममनून हूँ कि उन्होंने अपने स्टूडियो में हमें बुलाया और ये सवा के हवाले से, सवा गार्डन सोसाइटी के हवाले से गुफ्तगू का मौका दिया। नाज़रीन, थोड़ा सा ज़रा हम इसको पीछे की तरफ जाते हैं, माजी की तरफ। तो ये सवा जो है ये दरअसल एक सवा दरिया है, खित्ता पोठवार का अजीम दरिया। अजीम इसलिए कि जो पहला इंसान था या कदीम इंसान था वो इसके दाएं बाएं किनारों पे रिहाइश पजीर था। तो वो दौर ख़त्म हो गया, हालात बदलते गए, कई तहजीबें आईं और कई तहजीबों का मस्कन रहा यहाँ पे। और आहिस्ता आहिस्ता कभी बिल्कुल बियाबा हो गया, कभी आबादी, लेकिन इंसान यहाँ पे आबाद रहा। और अब आते हैं इस नए दौर की तरफ। तो 1997 में एक सिविलियन एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से एक सोसाइटी रजिस्टर हुई और उसको ये रकबा अलाट किया गया और उसका नाम दिया गया सवा गार्डन। तो सवा गार्डन उसी निस्बत से, सवा दरिया की निस्बत से उस अजीम दरिया और उस अजीम तहजीब को खराज तहसीन पेश करते हुए ये नाम चूज़ किया गया। तो उसके बाद यहाँ पे चूँकि जंगलात थे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जब गवर्नमेंट ने तय किया कि सरकारी मुलाजमीन अगर कोई रिहाइश के लिए प्लॉट लेना चाहें तो उनके लिए एक ये स्कीम का इन्होंने अनाउंस किया, सिविलियन एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से। इसको इन्होंने स्टार्ट किया 1997 में, यानी 27 साल कबल। ये जंगल था, बियाबान था। तो पहली जब लोगों ने इसमें प्लॉट्स लिए, दरख्वास्तें दी और ये बहुत बड़ी तादाद थी, तो उसमें फिर इन्होंने अपने मामलात, यानी सोसाइटी अपने मामलात देखने के लिए मैनेजिंग कमेटी तरतीब दी और उस वक़्त इसकी इब्तिदा हुई। उस वक़्त के लोगों ने इस जंगल को मंगल में तब्दील करने के लिए यकीनन बहुत मेहनत की होगी और की है। और ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना, इसकी जो सड़कें बनी, बिजली का निज़ाम बना और फिर शॉपिंग सेंटर नक्शे के मुताबिक दिए गए। और इस तरह ये बिल्कुल जो हमारे साथ इस्लामाबाद हाईवे है, एक्सप्रेस वे भी जिसे कहते हैं, तो ये उस वक़्त एक सिंगल सड़क होती थी। लोग सोचते थे कि यहाँ कौन आएगा, कौन रहेगा, लेकिन मुख्तलिफ एमसीज़ ने, मुख्तलिफ लोगों ने और मकीनों ने इसको ऑन किया और इसको आगे बढ़ाया। इसी दौरान जो है कुछ ऐसी भी आई सोसाइटी मैनेजमेंट के जिन्होंने इतना इसके ऊपर काम नहीं किया, इतना इसको डेवलप नहीं किया। डेवलपमेंट जितनी खूबसूरत, जितनी अच्छी, जितनी दिल लगा के डेवलपमेंट की जाती है,
اتنا ہی سوسائٹی کا مقام بلند ہوتا ہے. ہمارے ارد گرد اسی ایریا کے ارد گرد دیگر سوسائٹیز بھی ہیں جن کی مینجمنٹ نے بہت اچھے کام کیے اور وہ آج جو ہے اسلام آباد کی بہترین سوسائٹیز کہلاتی ہیں. ہم یہ ایک اجمالی جائزہ لیتے ہوئے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں جب اس کو سٹارٹ کیا گیا اس وقت کچھ سنجیدہ لوگ تھے جنہوں نے اس کا انفراسٹرکچر میں محنت کی، بنایا، لوگ راغب ہوئے، لوگ آئے، آبادی بڑھی. لیکن اس کے درمیان میں کچھ ایسے لوگ بھی آئے جن کو خاص رغبت نہیں تھی، جن کا ذکر ہم آگے جا کے کریں گے. اور اب جو کمیٹی آئی ہے جو سوا محافظ پینل کے نام سے جنہوں نے انتخابات میں حصہ لیا، اور انہوں نے اس کے چیئرمین انصر محمود گوندل ہیں، انہوں نے، اور رضا سلیم گوندل صاحب جو سوسائٹی کے صدر منتخب ہو کے آئے اور مکینوں نے منتخب کیا، ہر دل عزیز شخصیت ہے، لوگ ان کے اوپر بڑا اعتماد کرتے ہیں. جب وہ آئے اور انہوں نے اپنی الیکشن کمپین میں ایک بات کی کہ ہم جس دن اقتدار سنبھالیں گے ترقی کا پہیہ، سوا گارڈن کی ترقی کا پہیہ اسی دن شروع ہو جائے گا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جیسے رمضان لغاری صاحب نے جو سٹیج پہ وعدے کیے، جو انصر محمود گوندل صاحب نے وعدے کیے، جو ایوب خان صاحب نے وعدے کیے، اور جو رضا سلیم گوندل صاحب نے وعدے کیے، اور اس کو پورا کرنے کی طرف انہوں نے مکمل طور پہ جو ہے اپنی توانائی، اپنی کنسنٹریشن، اپنا جو جتنا بھی زور انہوں نے لگایا. اور سوسائٹی کو آپ دیکھیے کہ ایک سال میں انہوں نے کھڑا کر کے اور ایک نمایاں سوسائٹی بنا دی. اس کے انفراسٹرکچر کو بھی ڈیولپ کیا، اس میں بجلی کے مسائل جو تھے ان کو بھی کافی حد تک قابو پایا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پانی کا بڑا مسئلہ تھا اس جگہ پہ، ایسی شارٹ ٹرم پہلے پلاننگ کی اور اس کے بعد پھر لانگ ٹرم پلاننگ کی. تو اس نے اب دیکھیے کہ لوگ یہاں پہ پرسکون ہے اور ایک سسٹم کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ معاملات جو ہے بڑے اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں سوانگ گارڈن سوسائٹی میں سابقہ ادوار میں کیا مسائل تھے؟ جی بڑی مہربانی، آپ نے اپنے پروگرام مدعو کیا اور بالخصوص سوانگ گارڈن کے حوالے سے گفتگو کا موقع دیا آپ نے. اس کے ریجن کے اندر بالخصوص فاقی دیہی جو علاقہ جات ہیں اور زون 4 اور 5 کی جو نیجنگ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس کی میرے پاس بیٹ رہی ہے، میں نے میرے گراؤنڈ پہ بڑا اس پہ ورک کیا ہے. جہاں تک بات ہے سوانگ گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کی، تو اس میں 2000 کی دہائی سے جو آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے، بالخصوص جو ایم سی آپ کی اس وقت کام کر رہی تھی یہاں پہ 2000 کے میں جو آپ کے ایم سی تھی، اس کے جو لینڈ پرووائڈر تھے ان کی جو مائنڈ جو سیٹ تھا وہ ایک پری پلان کے ذریعے تھا، چونکہ ملک اینڈ کو کے نام سے جو پرائیویٹ لینڈ پرووائڈر تھے جو آپ کے ابھی اریسٹ میں ہیں، جیل میں ہیں، راجہ اشکر، ان کے بھائی جو تھے 2005 میں وہ لگے ہیں، انہیں سیکرٹری جنرل بنایا گیا. انہوں نے چونکہ بڑے بھائی جو تھے راجہ اشکر وہ لینڈ پرووائڈر تھے، انہوں نے یہاں پہ جو بھی اراضی لی بدقسمتی سے ابھی تک آپ کی وہ انہوں نے سوسائٹی کی انتظامیہ تک آگے ٹرانسفر نہیں کر سکے. کچھ جو سابقہ ادوار میں ہم دیکھتے ہیں، جب فرسٹ ٹائم انصر محمود گوندل کا جو پینل آیا تو انہوں نے اس پہ بڑا ورک کیا، اور تقریباً 250 کنال کا جو رقبہ جو تھا، جو سوسائٹی مکینوں کا حق بنتا تھا اور جس پہ ان کی ٹرانسفر ویلنٹی تھی، انتظامی ڈھانچہ جو تھا وہ مسائل کا شکار تھا، وہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں آ سکتی تھی، وہاں پہ بجلی گیس کی کنیکشن نہیں دیے جا سکتے تھے، وہاں پہ روڈ کا جو ایشو آ رہا تھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ کے لے آؤٹ پلان میں بھی وہ شامل نہیں تھے. جب بھی کوئی بھی سوسائٹی ہے، جب آپ کی ایم سی بنتی ہے، وہاں کی جو آپ کی لینڈ پرووائڈر جو ہوتا ہے وہ آپ کو ٹیک آف کرواتا ہے، سوسائٹی کے نام لگتی ہے، منتقل ہوتی ہے سوسائٹی کے نام، تو پھر سوسائٹی جو ہے وہ آگے اس پہ ورک آؤٹ کرتی ہے، اس پہ کام ترقیاتی کام ہوتے ہیں. تو اس وقت 2008 کے بعد کا جو ٹینیور تھا انصر محمود گوندل کا، انہوں نے اس پہ کام کیا. 250 کنال تقریباً رقبہ جو تھا وہ ٹرانسفر کروایا سوسائٹی کے نام پہ. وہ بھی اس وقت کورٹ اپنا جیل میں تھے راجہ ارشد. اس کے بعد پھر
انہوں نے کوشش پھر یہ جو انصر محمود گوندل کا جو گروپ تھا وہ بے شمار بالخصوص راجہ ارشد جو گروپ ہے جو یہاں کے یہ سمجھ لیں کہ لینڈ گریبنگ میں بہت بڑا باثر شخصیات ہے، ان کی بیوروکریسی میں، ان کی ضلعی انتظامیہ میں، ان کے سیاسی حوالے سے بے شمار تاثرات ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو تعمیر و جو ترقی ہے اس میں کافی رکاوٹیں آئی رہی ہیں۔ اور ابھی جو ریسنٹ جیسے کوئی صاحب نے بات کی کہ وہ جو ترقی والا جو دور تھا وہ سٹارٹ ہوا ہے، اسی ترقی کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا ایشو، ایک بڑی ایک قربانی ہے۔ وہ قربانی یہ ہے کہ انصر محمود گوندل کے جو بھائی ہیں، جو بھی ریسنٹلی ہمارے سٹنگ صدر ہیں سلیم رضا گوندل جو سواں گارڈن کے ہیں، ان پہ اٹیک کیا گیا تھا، قاتلانہ حملہ ہوا تھا، بڑی فورسیں لگائی گئی، ان کا بھی ایک ہاتھ بھی ڈیمیج ہو گیا، انہیں یہاں پہ کافی سے چوٹیں بھی آئی۔ وہ ابھی ٹل نو تک ابھی وہ اس طرح بہتر نہیں ہے۔ وہ تاثر دیا گیا چونکہ راجہ ارشد کا کہ یہاں پہ جو علاقہ مکین ہے، یہاں کے جو لوگ جو رہنے والے ہیں، جو ممبران ہیں، وہ چونکہ پڑھے لکھے طبقہ ہے، جہاں پہ ان کا قبضہ مافیا کے حوالے سے، گراؤ جراؤ کے حوالے سے وہ ذرا اس میں سہمت ہو جاتے ہیں، تو وہ تاثر دیا گیا۔ لیکن ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو ایم سی ہے وہ تعمیر و ترقی کا دور شروع کیا اور بہت بڑی قربانی دے کر یہ اس کے پیچھے بالخصوص انصر گوندل گروپ کی، رمضان لغاری کی اور ان کے پورے موافق پینل کی بڑا کردار ہے، جو انہوں نے اسٹینڈ کر کے اتنے مشکل وقت میں بھی آگے اس کو تعمیر و ترقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا قریش صاحب، میں جیسا کہ آگے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ سابقہ ادوار میں سوسائٹی میں کافی مسائل تھے، تو آپ جب آیا محافظ پینل جس کے چیئرمین انصر گوندل اور صدر رضا سلیم گوندل ہیں، ان کے آنے کے بعد آپ ماضی کی نسبت موجودہ دور میں اور مستقبل دور میں آپ سواں گارڈن سوسائٹی کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی خرم بھائی، آپ نے ایسا سوال کیا ہے کہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ سواں گارڈن سوسائٹی نے جب سے یہ نئی انتظامیہ اور نئی ایم سی کے تحت کام شروع کیا ہے، تو آپ دیکھیے کہ یہاں پہ پلاٹس کی اور یہاں پہ کمرشل ایریاز میں اور اس کی قیمتوں میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایچ بلاک میں جو کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا اور سال سال آبادی تھی، اور اس کے بعد جب انہوں نے ڈیولپمنٹ کی، اس کمیٹی نے اور انصر محمود گوندل صاحب نے اور باقی جنہوں نے یہ ڈیولپمنٹ کی، اور پھر دیکھیے کہ ایچ بلاک کی آج قیمت کہاں چلی گئی، ان کے پلاٹس کی، ان کو رستہ دیا، ان کا بہترین پارکس دیے۔ لیکن جہاں تک ضروریات، یہ بھی ضروریات ہے، ایک اچھی سوسائٹی میں اچھا پارک ہونا بھی ایک بہت اہم۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ ماضی میں جب اس کام کو سٹارٹ کیا تو نقشے اور پلاننگ کے تحت اور جناب ایک ڈیزائن کے تحت اس کو تزئین و آرائش کی گئی، اور یہ پارک آپ مین گیٹ 1 کے ساتھ دیکھتے ہیں، بہترین ہے۔ میں نے ایسا پارک کم از کم ان 20 25 30 سوسائٹیز میں نے نہیں دیکھا۔ اور اس کے ساتھ جو ایچ بلاک کا رستہ انہوں نے مین روڈ سے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے، اس کو پارک بنائے ہیں، اور لوگ بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور یقیناً ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ نئی سہولت ملی، اور یہ بالکل جو ہے اب سواں جو ہے بالکل بدلا ہوا ہے، اور انشاءاللہ یہی کمیٹی مزید محنت کرتی رہے گی اور لوگ تعاون کرتے رہیں گے تو یہ یقیناً اور بہتری آئے گی اس میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سواں گارڈن میں قبضہ مافیا کیسے ناکام ہوا؟ جی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں پہ جو 2000 کی دہائی کے بعد جو ایم سی بنی ہے 2005 سے کے بعد کی، اس میں راجہ انصر جو تھے، جو راجہ ارشد کے جو بھائی ہیں، جو چھوٹے بھائی ہیں کہ وہ اس کے سیکرٹری جنرل تھے، پوری گلابی بیٹھی ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ جو انصر محمود گوندل صاحب ہیں، انہوں نے جب اپنا اس پہ یہاں کے چونکہ علاقہ میں جو پرانے رہنے والے رہائشی ہیں ان کے حوالے سے کافی وہ جانتے تھے، اور بالخصوص جیسے کوئی سر بات کی کہ لے آؤٹ پلان جو ہے، چونکہ جو بندہ رہائشی ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا کیا مسائل ہیں، کیا کیا معاملات ہیں، اور کون کون کو اسے ٹیک آف کرتا ہے۔ یہ چونکہ جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں بالخصوص ہمارے زون 4 اور 5 کے اندر یہ ضلعی انتظامیہ کے اندر کے زیر انتظام آتی ہے، اور اسے ڈی سی صاحب جو ہے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد جو ہے وہ بطور رجسٹرار سے چیک کرتے ہیں۔
وہ جتنی بھی ہماری ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں کوآپریٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹیز وہ ان کے پاس رجسٹرڈ ہے اور وہی چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں. اس میں پھر بیوروکریسی کا آپ کا حوالہ اس میں کافی سورس ہو گیا. اس کے بعد پھر آپ کا CDA آ جاتا ہے چونکہ لے آؤٹ پلان کے حوالے سے جو ہے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ بھی اسے لنک کرتی ہے کہنے کا مطلب. اور اس کے ساتھ جو آپ کے لینڈ پرووائڈر جو تھے وہ لینڈ پرووائڈنگ وہی کر سکتا ہے کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر جو یہاں کا مالک یہاں کا مالکانِ قبضہ ہو, یہاں پہ اچھا تاثر دینے والا ہو, بااثر لوگ ہوں. اس میں ایک جو قبضہ مافیا تھا ہمارا تقریباً یہ آپ سمجھ لیں کہ 95 سے قبل جو معاملہ جو تھا یہاں پہ لینڈ گریبرز کے نام کا تھانوں کے اندر کوئی نوعیت نہیں تھی. جب یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہے, سوسائٹیز کے ساتھ جو آپ کے مقامی مالکان اراضی ہیں ان کے حقوق تلف کی گئے ہیں. کہیں پہ آپ کو سادہ لوگ انسانوں کو مالکان کو ان سے زبردستی چھینی گئی ہیں, کہیں سے انہیں لا علم رکھ کی گئی ہیں. اور یہ ایک مافیا جو ہے جو لینڈ گریبرز ہے وہ آئے ہیں یہاں پہ, انہوں نے یہاں پہ قبضہ کیا, ہاؤسنگ سوسائٹی کو متاثر کیا, علاقہ مکینوں کو متاثر کیا اور اپنا روپ جمع کرے. یعنی کہ بطور آپ کے جو مفروض تھے جو آپ کے ڈکیت جو تھے ان کو ساتھ رکھ کے اپنے درمیان لوگوں کو یعنی ڈرانے دھمکانے کے نام پہ انہوں نے قبضہ جات وہاں پہ کیے. اور جب محافظ پینل جس کو لیڈ کر رہے ہیں انصر گودل, انہوں نے اپنی بطور صدارت رکھتے ہوئے اپنی قیادت میں انہوں نے بڑا سٹینڈ لیا راجہ ارشد محمود کو, اور ان کے حوالے سے بے شمار آج بھی ان کے کیسز جو ہے لیٹیگیشن میں خصوص جو اس میں نے آپ کو پہلے کہا ایک بہت بڑا واقعہ جس میں قاتلانہ حملہ کیا گیا اور تھانہ لوئیگیر کے حدود میں FIR ملیا, وہ زیر سماعت بھی کیس چل رہے ہیں. لیکن وہ جو تاثر دینے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ MC کو یا MC کے جتنے بھی انتظامیہ ہیں ان کے لوگوں کو تاثر دیا جائے کہ یہاں پہ ہم موجود ہیں, ہم باقبضہ ہیں, ہمارے سے اوپر جو ہے اس میں بیوروکریسی کے جو رشوت خور جو افسران ہیں وہ بھی انوالو ہے, ریونیو کے انوالو ہے, ان کی ملی بھگت سے یہ معاملہ ہوا ہے. اس وقت راجہ ارشد جو ہے وہ باثر بنے ہیں. ابھی ایک دیکھیں گے ایک بندے پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے, وہ علاقہ مکینوں کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرتا ہے. چاہیے تو یہ کہ جو ہمارے انتظامی ادارے ہیں, جو پولیس ہے, جو ہمارے ایڈمنسٹریشن کے جو لوگ ہیں, جو ریونیو کے جو لوگ ہیں, وہ ہیلپ آؤٹ کریں انتظامیہ کی, سوسائٹی کی جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, جو علاقہ مکینوں کے لیے یا پبلک کے لیے وہ ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں. تو بدقسمتی سے وہی اپنے مفاد کے لیے ہماری جو بیوروکریسی ہے ریونیو چاہے ڈپارٹمنٹ میں ہو, چاہے آپ کے CDA میں ہو, چاہے آپ کے ضلع انتظامیہ میں ہو, وہ پروڈکٹ جو کر رہے ہیں جو بات مانی جا رہی ہے, جس پہ فوکس کیا جا رہا ہے وہ راجہ ارشد کو کیا جائے, انہیں کے کاموں کو صرف کیا ہے اس میں ان کا اپنا ذاتی مفاد ہے. آپ کو ایک میں چیز ایک اور اس میں انکلوڈ کر دوں آپ کے پروگرام کی وجہ سے کہ یہ جو راجہ ارشد اور راجہ انصر محمود گوندل کا بیسک ایشو کیا ہے. بیسک ایشو یہ ہے کہ یہ ایچ بلاک کے ساتھ ان کی اراضی ہے جس پہ راجہ ارشد کے جو لوگ ہیں جو انہوں نے سیکورٹی گارڈ بنائے ہوئے ہیں, بٹھائے ہوئے ہیں, جس پہ یہ سمجھ لیں کہ اسلحہ سے لیس ہے, وہ کافی ٹائم سے جب سے یہ لینڈ پرووائڈر تھے انہوں نے ایک وہ ایریا جو بالکل ایکسپریس وے کے ساتھ نہیں کر رہا اور مین کمرشل ایریا ہے, وہاں پر تقریباً 100 سے 150 کنال کے لگ بھگ رقبہ ہے. انصر محمود کا کہنا تھا کہ ان کے پینل کا انتظامیہ کا کہنا تھا کہ یہ پلاٹنگ جو ہے یہ فائلیں راجہ ارشد کہہ رہا ہے کہ فری آف کاسٹ ہمیں دیں, ہمارے نام کے آپ اس پہ بنا کے دیں, فائلیں بنا کے دیں. جس پہ انصر محمود گوندل اور ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے یہ کہا ہے, موجودہ MC نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ کی جو اراضی ہے یہ آپ کی اراضی نہیں ہے, یہ سوسائٹی کی حق ہے. اگر آپ اس پہ فائلنگ لیتے ہیں, یہ چونکہ لے آؤٹ پلان میں ہے ہی نہیں, یہ غیر قانونی معاملہ ہے, آپ کی خربوں روپے کی پراپرٹی جو ہے جو عوام کی علاقہ مکینوں کا حق ہے, آپ اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم آپ کو یہ غیر قانونی کام کیسے کریں. اب یہ چونکہ اس میں پراپرٹی انوالو ہے, پیسہ انوالو ہے, خربوں روپے کا پیسہ ہے, جس میں آپ میں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا اس میں CDA کے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی انوالو ہے, ریونیو کے ڈپارٹمنٹ کے بھی لوگ بھی انوالو ہیں, ضلع انتظامی کے لوگ بھی اس میں انوالو ہیں. تب جا کے چونکہ مفاد عامہ سے ہٹ کے مخصوص لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے یہ جو معاملہ ہے وہ اس پہ کیا گیا ہے, تو اس پہ ان کی ہٹ ہوئی, اس پہ تنازع ہوا, اس پہ ہی جو اپنا راجہ ارشد گوندل ہے ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تاکہ ہماری بات جو ہے جو ہم آپ پہ مسلط کر رہے تھے وہ انہوں نے نہیں مانی اور اس کا خمیازہ وہ بھگت رکھے. ضرورت اس عمر کی ہے
کہ یہاں پہ جو بالخصوص پولیس ہے یا ضلعی انتظامیہ ہے اس پہ اپنا ذاتی دلچسپی لے، انٹرسٹ لے، اور جو MC یا کوئی بھی آپ کی کمیونٹی کے ایسی جو لوگ ہیں جو نمایاں کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ اپنی معاشرے کے حوالے سے ہو، چاہے سوسائٹی کے حوالے سے ہوں، جو اچھا اپریشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں، ان کے ساتھ اب لنک ہوں، آپ ان کو سپورٹ کریں تاکہ ہمارا ملک جو ہے، ہماری جو سوسائٹیاں جو ہے، ہمارا جو ضلع اسلام آباد کا یہ جو وفاق ہے، یہ تعمیر و ترقی کی جو ہے منازل کو طے کر سکیں۔ جی بہت شکریہ۔ جی ناظرین، ضرورت جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، ضلعی انتظامیہ اور مقامی پولیس کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے تاکہ باثر مافیا کو لگام ڈالی جا سکے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام سوان نامہ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن جانے سے پہلے آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی بھی غیر سیاسی سرگرمی ہو یا آپ کے ارد گرد کوئی بھی جرائم پیشہ عناصر ہوں یا کوئی غیر ضروری سرگرمی اور ہی ہو، تو آپ ہمارے آفیشیل فیس بک، جو ہمارے چینل کا آفیشیل فیس بک پیج ہے، اس سے لنک واٹس ایپ نمبر اور فون نمبر سے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور ہمارے جو پروگرام ہے سوان نامہ، اس میں شرکت کرنے کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی اللہ حافظ۔